اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين۔ पारा नंबर 26 पारा में सूरह अहकाफ से लेकर सूरह काफ तक 5 मुकम्मल सूरतें शामिल हैं और सूरह अज़ारियात का पहला रुकू इस पारे में 26 पारे में 26वें पारे में शामिल है। तमाम मक्की सूरतों का सिलसिला अब तक जारी रहा। तो अभी एक मक्की सूरत हम पढ़ेंगे और उसके बाद 3 मदनी सूरतें इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हमारे सामने आएंगी। सबसे पहले 26वें पारे में सूरतुल अहकाफ है और इसको उन्वान क्या दिया गया, इसका टॉपिक क्या है कि अकायद और अमाल की इस्लाह का मुअत्तर बयान। सूरतुल अहकाफ रुकू नंबर 1 आयात फ्रॉम 1 to 10। रोज़े क़यामत मुशरिकीन के माबूद उनके दुश्मन होंगे। यहाँ क्या बताया गया कि वसी और अरीज कायनात का खालिक अल्लाह है। जिन हस्तियों को अल्लाह के सिवा मुशरिकीन पुकार रहे हैं उन्होंने कुछ भी पैदा नहीं किया। मुशरिकीन फरिश्तों को या अल्लाह के नेक बंदों को जो पुकार रहे हैं, उनसे जो दुआएं कर रहे हैं, कयामत तक उनकी दुआओं का जवाब नहीं दिया जाएगा। रोज़े क़यामत ये हस्तियां जिनको भी ये पुकार रहे हैं, चाहे वो अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनको पुकारा गया हो या झूठे माबूद हों या जो सब जिनको भी मुशरिकीन पुकार रहे हैं वो सब इनके दुश्मन हो जाएंगे और इनसे ऐलाने बेजारी करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की गई कि आगाह कर दें मुशरिकीन को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नए रसूल नहीं हैं, रसूल पहले भी आते रहे, अब आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। बनी इसराइल में से बाज लोग, जैसे कि बाज अहले इल्म ने मेंशन भी किया है कि कुछ जो सालिहीन थे उनमें से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे और उसके हवाले से यहाँ भी इरशाद फिर फरमा दिया गया है। रुकू नंबर 2 है, इसमें आयात 11 से लेकर 20 तक है। अच्छा और बुरा किरदार वाज़िया किया गया है। अहम पॉइंट ये बताया गया है कि पुख्ता उम्र शऊर की बेसिकली 40 बरस की उम्र है। इसी तरह से हमें यह भी मिलता है पुख्तगी की उम्र के हवाले से, इवन दो कि इंसान की जिस्मानी कुव्वत, उसकी जो फिजिकली वो फिट होता है, स्ट्रांग होता है या उसके अंदर जो ताकत होती है 40 साल से पहले भी वो अपने बूम पर होती है, अपने नुक्ता उरूज पर होती है। लेकिन जो अकल की पुख्तगी है वो 40 साल तक ही आती है। यही वजह है कि अंबिया को भी नबूवत जो है वो 40 साल की उम्र में या इसके बाद अता की जाती रही। अलबत्ता अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मामला देखा जाए तो वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। उनकी और भी कई बातें हैं जो एजाजी हैसियत रखती हैं और वैसे ही नबूवत भी आपको 30 साल की उम्र में अता हुई और 33 साल जो है उनकी 33 ईयर्स की उनकी एज थी जब उनको ऊपर आसमान पर उठा लिया गया था। तो बेसिकली ये है कि ये इंसान की अक्ल की पुख्तगी की दलील है कि उसे अपने परवरदिगार के और अपने वालिदैन के एहसानात का एहसास होने लगता है। When he touches 40, he or she touches 40 years, जब एज के एक बंदी या बंदा टच करते हैं तो वो उसकी पुख्तगी की, शाऊर की पुख्तगी की उम्र जो है वो शुरू हो जाती है। तब उसे रियलाइज होता है कि रब तआला की जात ने उसे क्या कुछ अता फरमाया है। इसी तरह से अपने पेरेंट्स के एहसानात वन आफ्टर द अदर उसको याद आने लगते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने क्या क्या मेरे लिए किया, फ्रॉम द चाइल्डहुड टू अप टिल नाउ। मतलब कि बिल्कुल एक छोटा सा बेबी न्यू बॉर्न होता है जब कोई भी इंसान, वहां से लेके जो आज हम जिस टाइम पीरियड पे स्टैंड कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें रियलाइजेशन ज्यादा होती है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया है और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें क्या क्या नेमतें दी हैं जो औरों के पास नहीं है। तो इस पर हम क्या करते हैं, हम अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं और शुक्र के लिए अल्लाह से तौफीक भी तलब करते हैं। तो बेसिकली बात यहाँ क्या बताई गई है कि शाऊर की उम्र जो 40 बरस की है, 40 बरस की उम्र एक इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी की उम्र हुआ करती है। कुरान इस मुकाम पर यह जिक्र करता है, इस सतह पर जब एक बंदा पहुंचता है, एक बंदा या बंदी पहुंचती है और वो जो अल्लाह का फर्माबरदार हो, उसके साथ फिर यहाँ बहुत ही खूबसूरत दुआ भी जिक्र की गई है। रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तरदाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती
انی تبت الیک و انی من المسلمین، کہ کیا اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر فرمائی اور میرے ماں باپ پر، اور کیا ہے میں اصلاح کروں، میرے عمل میں اصلاح کا معاملہ فرما اور ایسی عمل کی توفیق عطا فرما جسے تو پسند کرے، اور میری اولاد کے معاملے میں میرے لیے بہتری کا معاملہ عطا فرما، میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو یہاں پر ڈسکرائب کی گئی ہے۔ یہ ہمارے دلوں کی آواز ہونی چاہیے یہ دعا، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت دعا جس میں اللہ کا شکر بھی انکلوڈ ہو گیا، ساتھ میں پیرنٹس کے احسانات ان کا شکر بھی انکلوڈ ہو گیا، پھر اپنی اصلاح کا کہ اگر مجھ میں کمی ہے، ڈیفینیٹلی کوئی بھی انسان پرفیکٹ تو نہیں ہے، تو جو بھی کمی ہے کسی بھی لحاظ سے، باطنی یا ظاہری لحاظ سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بھی اصلاح فرما دے۔ پھر یہی نہیں کہ اپنے خالق کا شکر ادا کر لیا، ٹھیک ہے، اپنے پیرنٹس کا بھی ہو گیا، اپنے اعمال کی اصلاح بھی ہو گئی، تو ساتھ ہی ساتھ کیا فرمایا ہے اس میں کہ میری اولاد کے معاملے میں بھی، تو ایٹ دی سیم ٹائم کتنے چیزوں کا تذکرہ اس میں آ گیا، تو یہ کمبائنڈ ایک مجموعی طور پر بہت ہی کمپریہنسو دعا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پھر کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کے معاملے میں بھی جو ہے بہتری فرماتے ہیں، اور میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو زندگی میں جب بھی ہم سے خطائیں ہوں تو کیا کرنا ہے، ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہی پلٹنا ہے، اور اگر شکر والی نعمتوں والی زندگی والی صورتحال بھی چل رہی ہے تب بھی اللہ کا شکر گزار ہی رہنا ہے۔ تو یہ جو ہے آیا نمبر 15 میں یہ مینشن کی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ ایسے نیک بندے کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور اس کی نیکیاں قبول فرمائے گا، گناہوں سے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف نظر فرما دے گا۔ اس کے اپوزٹ پہ ایک ایسے شخص کو رکھا گیا ہے جو بڑا بد نصیب ہے، جو ماں باپ کا بہت ہی نافرمان۔ اب جو اس آیت میں ہم کریکٹر دیکھ کے آئے ہیں نا، اب آگے اس کریکٹر کے اپوزٹ متضاد جو پرسنالٹی ہے اس کا تذکرہ ہے، کہ اب اس کے اپوزٹ پہ رکھ کے ایک ایسے شخص کو سوچیں جو بہت کیا ہے، ان لکی ہے، انفارچونیٹ ہے، بد نصیب ہے۔ کیوں؟ سب سے بڑی بات تو یہ کہ وہ بہت ہی نافرمان ہے اپنے ماں باپ کا۔ ماں باپ تو اس کے ایون دو نیک ہیں، جو اللہ کی طرف اس کو بلاتے ہیں، آخرت کی طرف اسے متوجہ کرتے ہیں، لیکن وہ سرے سے انکاری ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں وہ یقین ہی نہیں رکھتا۔ تو جب ایک انسان کا آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے تو اس کے اعمال کیسے ہوں گے، کیسے اس کی کوالٹی ہوگی؟ تو کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کون زندگی دے گا، تو اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے گا، لیکن ایسا کردار جو اللہ کو فراموش کر دے، آخرت کو فراموش کر دے، کل اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری اور آپ کی، ہم سب کی اس عذاب سے حفاظت فرمائے۔ دین رکو نمبر 3، آیات فرام 21 to 26۔ قوم عاد کی بربادی کی داستان یہاں پہ مینشن کی گئی ہے۔ احقاف کے علاقے میں قوم عاد آباد تھی اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ اس قوم نے ہود علیہ السلام کی دعوت کو تکبر سے جٹلایا اور عذاب کا مطالبہ کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے تیز ہوائیں بھیجیں اور گاڑے بادل بھیجے۔ یہ قوم سمجھی کہ بارش برسے گی، ہم خوب خوشیاں منائیں گے، سیلیبریٹ کریں گے۔ اس میں ان کے لیے عذاب کا معاملہ تھا، اور اس آندھی نے ہر ایک شے کو اٹھا کر پٹخ دیا، اور اہل ایمان کے سوا ہر ایک اس کی ضد میں آ گیا، اور وہ جو شاندار محلات تھے باقی رہے۔ باقی یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل نافرمانی کرنے والے لوگ تھے، تو یہ مٹا دیے گئے۔ رکو نمبر 4، آیات فرام 27 to 35۔ حق کی دعوت یہاں پہ ایکسپلین کی گئی ہے، پر کس کے تھرو؟ جنات کی زبانی۔ بہت ہی سٹرینج اور بہت ہی بیوٹیفل، جیسے کہیں کہ بہت عجیب اور خوبصورت جو ہے یہاں پہ ڈسکرائب کیا گیا ہے واقعہ قرآن حکیم میں، بہت ہی انٹرسٹنگ مقام ہے۔ پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے کئی مشرک قوموں کو کہ اللہ نے ہلاک کر دیا، ان کے خود ساختہ جو معبود تھے ان کو نہ بچا سکے۔ یہ مشرکین مکہ یہ بھی عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حاجات کو پورا کرنے والا، کل اختیار رکھنے والا، کمپلیٹ اتھارٹی رکھنے والا ہے۔ پھر ذکر ہے جنات کی جماعت کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپسی تھی ان کی ایک مشہور رائے کے مطابق، اور فجر کی نماز وہ ادا کر رہے تھے۔ جنات کی جو جماعت آ گئی، یہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ انہوں نے قرآن سنا، قرآن سنا ہی نہیں، توجہ سے سنا۔
اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب ہم بھی قرآن سنیں تو ساری ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کے، جب قرآن کی ایون تلاوت بھی لگی ہوئی ہو، اب تو تلاوت بھی تب چلائیں جب آپ اسے سن رہے ہوں، تو کیا انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے حق ادا کیا ہے ایک طرح سے، کہ انہوں نے صرف قرآن سنا ہی نہیں، توجہ سے سنا اور اسے قبول کیا اور ایمان بھی لے آئے۔ ایمان ہی نہیں لے آئے، اپنی قوم کی طرف لوٹے اور اپنی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف انہوں نے دعوت کی، متنبع کیا، انہیں وارننگ دی کہ یہ جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت ہے نا، وہ قبول نہیں، جو بھی کرے گا وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ جنات ہیں، لک ایٹ them جسٹ فار ون مومنٹ، کہ ایک مرتبہ انہوں نے قرآن سنا ہے، جسٹ فار دا فرسٹ ٹائم دے لسنڈ اٹ، تو ایمان ہی نہیں لے آئے۔ ان کا بیہیویئر ذرا دیکھیں، قرآن کے مبلغ بھی بن گئے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم۔ تو ہم شروع دن سے ہی، چائلڈہڈ سے، اپنے بچپن سے دنیا میں آئے، ماں کی گود میں الحمدللہ ہمیں کلمہ نصیب ہوا، قرآن سے ایسا تعلق کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا مبلغ بنا دے، اس کا داعی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث شریف تو آپ کو سب کو معلوم ہی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث کا جو ہے مصادق بنائے انشاءاللہ، آمین۔ اس کے بعد 3 مدنی صورتیں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کا ایک نام اور بھی ہے جسے سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں قتال کے حوالے سے گائیڈنس دی گئی ہے، رہنمائی کی گئی ہے، مؤمنانہ، کافرانہ اور منافقانہ روش کا بیان ہے۔ پکے مومن، کھلے کافر اور درمیان درمیان والے منافقین کی روش اس صورت میں ان کا جو ذکر ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رکوع نمبر 1، آیات فرام 1 to 11، 2 قومی نظریہ یہاں پہ ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ کیا بتایا گیا ہے کہ آل اوور دا ورلڈ، دنیا میں 2 ہی نظریات ہیں، ایک ایمان کا اور ایک کفر کا، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور ایک اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور یہاں یہ بتا دیا گیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لا رہے، یہ کفر کر رہے ہیں۔ اب آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کو مانے بغیر کوئی صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان والوں کے لیے قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے رہنمائی آئی ہے۔ ہجرت کے بعد سورہ البقرہ کا نزول بھی ہوا، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول بھی ہوا، اور قتال کا مرحلہ شروع ہوا دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ تو اس کے تعلق سے یہاں رہنمائی عطا کی جا رہی ہے۔ حکم ہے کہ میدان جنگ میں خوب خون ریزی کر کے کافروں کی کمر توڑ دو۔ جب وہ اچھی طرح شکست خوردہ ہو جائیں تو پھر میدان جنگ میں گرفتار ہونے والوں کی جان بخشی کر کے انہیں غلام بنایا جا سکتا ہے، انہیں سلیو بنایا جا سکتا ہے، اور پھر فدیہ لے کر یا بغیر فدیے کے آزاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہدایات قیدیوں کے بارے میں عطا کی گئی، اور پھر مزید یہ بتایا گیا کہ جو جام شہادت نوش کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جنت میں انہیں مقام عطا فرمایا جائے گا جس کی نعمتوں سے وہ شہادت کے فوراً بعد ہی لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ تو شہید کے لیے برزخ کا معاملہ نہیں ہوتا، اسے جنت کی نعمتوں سے استفادے کا موقع فوراً ہی مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی راہ میں ہمیں بھی شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 2 ہے، آیات 12 سے لے کر 19 تک ہے، جنت کے مشروبات کا ذکر ہے یہاں۔ پہلے تو یہاں پر یہ ذکر ہے کہ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی خیر نہیں۔ یہ کافر ہیں جو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، جانور بے مقصد زندگی گزارتے ہیں۔ انسان وہ انسان کہلانے کا مستحق ہے جو با مقصد زندگی گزار رہا ہو۔ بتایا گیا کہ مومنین جو ہیں احکام شریعت کی پابندی اختیار کرتے ہیں تو دنیا کے اندر انہیں پابندیوں میں رہنا پڑتا ہے۔ آج جو پابند ہے کل وہ جنت میں آزاد ہوگا، جو وہ چاہے گا اس کو ملے گا، جو چاہے گا اس کو وہ عطا کیا جائے گا۔
چنانچہ یہاں پر ایسے گارڈنز کا، ایسے باغات کا ذکر ہے جس میں تازہ پانی، خالص دودھ، پاکیزہ شراب اور صاف اور شفاف شہد کی نہریں ہوں گی اور ہر طرح کے میوے ہوں گے۔ یہ 4 مشروبات کا ذکر ہے: تازہ پانی، خالص دودھ، پاکیزہ شراب، صاف اور شفاف شہد کی نہریں۔ مگر وہ جنت کا ذکر ہو رہا ہے جس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے مجھ سے اور آپ سے۔ اس کے ساتھ ہی پھر کافروں کا معاملہ بھی ڈسکرائب کر دیا گیا کہ وہ جہنم کی آگ میں چلیں گے اور ان کا مشروب کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ منافقین کے بارے میں بیان ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ آخر وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا قیامت آ جائے اور نتیجہ سنا دیا جائے؟ حق ان کے سامنے واضح ہے، زبان سے دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے۔ تو بتا دیا گیا کہ قیامت بہت دور نہیں، اس کی علامات تو سامنے آ چکی، اور سب سے بڑی علامت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لے آنا ہے۔ حدیث شریف میں بھی فرما دیا گیا ہے، اس کے مطابق مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی رسالت جاری رہے گی۔ اس کے بعد ہمارا رکوع نمبر 3 ہے، آیات 20 سے لے کر 28 تک۔ انکار حدیث منافقانہ روش ہے، اس چیز کا بیان ہے کہ سرے سے سنت کا انکار کر دینا منافقانہ روش ہے۔ اطاعت رسول سے فرار اختیار کرنا، یہ تو منکرین سنت کا وتیرہ ہے، اور یہی منافقین کی روش تھی دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی۔ منافقین کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں کوئی واضح حکم آ جائے ہمارے لیے جنگ کرنے کا، تو بتایا جا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حکم نہیں دے رہے۔ قرآن کے علاوہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ بتایا گیا کہ جب جنگ کا حکم عطا ہوا تو منافقین کی کیفیت ایسے شخص کی طرح ہو گئی جس پر موت کے وقت نزاع کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ ان کی خواہش منافقین کی کہ ان کو اختیار مل جائے، ابھی مال کی محبت کے تم رسیا ہو، دیوانے ہو، دنیا کے محبت کے غلام ہو، تمہیں اقتدار مل جائے۔ ہوس کے غلاموں کو اگر اقتدار مل جائے تو وہ اقتدار کا بھی غلط استعمال کریں گے، فساد مچائیں گے اور لوگوں کی بربادی کا ہی سامان کریں گے۔ اس بات کو ہم بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ میرٹ پہ نہیں ہوتے، جب بھی ان کو اقتدار ملتا ہے تو وہ معاشرے کا یا ملک کا کیا حال کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا مقصد ہوتا ہے جب کسی کو اقتدار دیا جاتا ہے، اتھارٹی دی جاتی ہے، تو اہل ایمان کو اقتدار عطا ہو تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کیا کہ زمین سے فساد کا خاتمہ ہو، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا عطا کردہ اللہ ہی کا عادلانہ نظام قائم ہو۔ تو ان منافقین کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ان حرکتوں کے ساتھ تمہیں اقتدار مل جائے، یہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے۔ اور پھر مزید یہ بتایا گیا کہ یہ قرآن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس پر تم غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ تو قرآن پر غور کریں، قرآن کی تلاوت کریں تدبر کے ساتھ، تو ایمان کی حرارت ملے گی، ایمان کی آبیاری ہوگی، اس کی گروتھ ہوگی، نرشمنٹ ہوگی، تو نفاق ڈیفینیٹلی ختم ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہم قرآن حکیم پر غور و فکر کریں اور قرآن سے مزید استفادہ کریں۔ اللہ ہمارے ایمان میں بھی مزید بڑھوتری، مزید گروتھ قرآن کے ذریعے ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ then رکوع نمبر 4، اور یہ آخری رکوع ہے سورہ محمد کا، آیات فرام 29 to 38۔ دین کے غلبہ کے لیے مال اور جان لگاؤ، ورنہ محروم کر دیے جاؤ گے، ڈپرائیو کر دیے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی راہ میں جان بھی پیش کرو اور مال بھی پیش کرو۔ You have to sacrifice yourself and your wealth as well۔ تو ہاں، اللہ سارے مال تو نہیں مانگتا، کچھ ہی مانگتا ہے نا، just a few۔ سارا مانگ لے، all of all، سارا کا سارا، تو مصیبت میں پڑ جائیں گے لوگ۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے دین کے لیے جد و جہد نہ کرو، اگر تم اللہ کے دین کے لیے جان و مال نہ کھپاؤ، تو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔
بہت ہی ڈرنے والی آیات ہے یہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، تو یہ تمہارے لیے سعادت ہے کہ تمہارے لیے دین کے تقاضے آ رہے ہیں، تم آگے بڑھو اور جان و مال لگانے کے تقاضے پورے کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کریمی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آج کوئی قبول نہ کرے، اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ ماضی کا دور دیکھیں، اللہ نے تاتاریوں کے ہاتھوں کبھی مسلمانوں کی پٹائی کروائی، اور اس کے بعد انہی تاتاریوں کو اسلام قبول کرنے کی جو ہے توفیق دے دی۔ پھر اسی طرح ترک عثمانی سے خلافت عثمانیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم فرما دی۔ تو ترکان عثمانی سے جو خلافت عثمانیہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے ہی قائم ہوئی۔ اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج آپ کے میرے سامنے دین کے تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لبیک کہتے ہوئے اپنی جان و مال، وقت، صلاحیت، اوقات، اولاد اور وسائل کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے قبول بھی کر لے، آمین۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورۃ الفتح، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ فتح مبین یعنی صلح حدیبیہ کا بیان ہے، اور یہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ مشہور واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے ارادے سے گئے، مشرکین نے روک دیا، پھر صلح کا معاملہ ہوا۔ بظاہر یہ دب کر صلح کی گئی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ سورۃ الفتح رکوع نمبر 1، آیات فرام 1 to 11، 1 سے 11 تک۔ صلح حدیبیہ کھلی فتح ہے۔ ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کو بظاہر دب کر صلح کرنی پڑی، جیسے کمپرومائز ہوتا ہے۔ بظاہر شرائط ایسی تھیں جو مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہی تھیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو کھلی فتح ہے۔ ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سینیریو بنا دیا، بھئی صلح اس سے کی جاتی ہے جو کم از کم برابر ہو، ایکول ہو۔ تو مشرکین نے مسلمانوں کو برابر کا تسلیم کر لیا، مشرکین نے مسلمانوں کے دین کو علیحدہ دین ایکسپٹ کر لیا۔ اگلے سال مسلمان عمرہ کریں گے تو مسلمانوں کی دینی حیثیت کو علیحدہ تشخص کے اعتبار سے انہوں نے تسلیم کر لیا، اور پھر مسلمانوں کو دعوت دین پیش کرنے کا موقع ملا۔ اور 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ یہ صلح حدیبیہ ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ بنی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایتوں کا تذکرہ ہے، اور آپ پر بہت ساری اور بے شمار جو عنایات ہیں، بلیسنگز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جد و جہد میں، اس سٹرگل میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگے ہوئے تھے، آخری فتح تک ان کو لے کے جائے گا۔ صحابہ کرام نے بڑے مثالی نظم و ضبط، ڈسپلن کا مظاہرہ کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ ان کو تو روک دیا تھا عمرہ کرنے سے 6 ہجری کے بعد، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوطی پھر عطا فرما دی تھی۔ اور ایک مشہور جو ہے انسیڈنٹ بھی یہاں پہ قابل ذکر ہے کہ ایک کانورسیشن کے لیے، گفت و شنید کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا، ان کو روک لیا گیا۔ ان کی شہادت کی جو افواہیں ہیں معاذ اللہ پھیلا دی گئی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیعت الی الموت لی، ٹھیک ہے، یہ بیعت تھی الی الموت، ایک درخت کے نیچے، کہ صحابہ کرام یہ بیعت لے رہے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ لیکن بعد میں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ افواہ تھی، لیکن یہ بیعت تو لی گئی، بیعت الی الموت، خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو بتایا یہ گیا کہ جو عہد کر رہا ہے نا، پرومس کر رہا ہے، تو جو عہد کو پورا کرے گا ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اجر پائے گا، اور اگر کوئی عہد کی پاسداری نہ کرے تو پھر اپنا ہی وہ نقصان کرے گا۔ پھر رکوع نمبر 2 ہے، آیات اس میں 11 سے لے کر 17 تک ہے۔ اللہ کی راہ میں نکلنے سے گریز کا کوئی جواز نہیں ہے۔
मुनाफिकीन का बेसिकली इन आयात में जो 11 से लेकर 17 तक है, रुकू नंबर 2, इसमें उनका पोल खोला गया है। इस सफर में सुलह हुदैबिया का मामला हुआ था, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के इरादे से गए थे। मुनाफिकीन शामिल ही नहीं हुए। उनको अंदेशा था कि अगर हम बगैर हथियार उम्रा अदा करने जाएंगे तो मक्के वाले हमें खत्म ही कर डालेंगे। इस खौफ से उनको जान का खौफ पड़ गया, जान के लाले पड़ गए। मुनाफिकीन गए नहीं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के मामले के बाद वापस तशरीफ लाए, उन लोगों ने झूठे बहाने पेश किए, लेम एक्सक्यूजेस, कि हम घरों में मशगूल थे और हमारे लिए बड़ी मुश्किलात थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला बता रहा है कि उनके घर में मौजूदगी उनके काम नहीं बना सकती, उन्हें किसी नुकसान से नहीं बचा सकती। हकीकत ये कि उनका बुरा गुमान था कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम वापस लौटकर नहीं आएंगे माद अल्लाह, और उन्होंने अपनी जान छुड़ानी चाहिए थी मुनाफिकीन ने। ये है वो मामला कि हक व बातिल के मार्के तो वजूद में आते हैं और जानो माल लगाने के तकाजे भी आते हैं, और तब होता है खरे और खोटे का फैसला। जैसे कि मुनाफिकीन के निफाक का रवैया और उनकी रविश जो है वो खुलकर सामने आ गई। फिर मजीद यहाँ यह बताया गया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अनकरीब मुसलमानों को फतह अता फरमाएगा। खैबर की फतह की तरफ भी इशारा है, जो 7 हिजरी में फतह खैबर का मामला हुआ। इस मौका पर मुसलमानों के साथ निकलना चाहेंगे, उनकी राह टपकेगी कि उन्हें भी माल मिलेगा, तो उन्हें निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो उम्रे पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ ले गए थे, बस वही फतह खैबर के लिए 7 हिजरी में साथ जाएंगे। तो ये था जी रुकू नंबर 2 में मुनाफिकीन के तर्द अमल की वजाहत और उनका जो पोल खोला गया था। फिर रुकू नंबर 3 जो है, इसके आयात 18 से लेकर 26 तक है, फ्रॉम 18 टू 26। बैत अलल मौत करने वालों की बशारत। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी रजा का ऐलान फरमाया उनके लिए जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी। वो 1400 थे। 1400 सहाबा कराम के लिए अल्लाह ताला ने अपनी रजा का, अपनी खुशी का, अपनी खुशनुदी की अनाउंसमेंट फरमाई है। सुभान अल्लाह। फरमाया कि अल्लाह इनाम के तौर पर फतह खैबर से नवाजेगा, बड़ी मिकदार में माल गनीमत मुसलमानों को मैसर आएगा। अल्लाह ताला इस जद्दोजहद, मतलब इस एफर्ट में, इस स्ट्रगल में और कामयाबी, अल्लाह ताला इस जद्दोजहद में और कामयाबी अता फरमाएगा, और बिल आखिर क्या होगा, फतह मक्का तक मामला जाएगा। एक तो यहाँ पे अचीवमेंट होगी ना, और फिर उसके बाद मजीद फतह मक्का तक मामला जाएगा, अल्लाह का दीन ही इंशाल्लाह जो है वो सरबुलंद हो जाएगा। ये रुकू नंबर 3 का एसेंस था। अब आगे रुकू नंबर 4 है, जो आखिरी रुकू है सूरह फतह का, आयात 27 से 29 तक है। गलबा दीन के लिए जदोजहद करने वालों की जो औसाफ हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक्सप्लेन की गई हैं। क्या बताया गया है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद सुलह या जंग का मामला नहीं है, बल्कि ये है कि अल्लाह का अता किरदा आदलाना निज़ाम जो है वो कायम हो। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह, क्या है जी, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह, की अल्लाह के रसूल का मकसद बिअसत है कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का अता करदा जो है आदलाना निज़ाम कायम हो जाए। इस काम के लिए बड़ी अजीम मेहनत की, जद्दोजहद की जरूरत थी, और इसमें सहाबा करम रदी अल्लाह अन्हुम आपके साथ शरीक थे। जब जरूरत महसूस हुई सुलह भी की गई, और जब कुव्वत थी तो इकदाम भी मुशरिकीन और कुफ्फार के खिलाफ किए गए। सहाबा कराम की जमात की तहसीन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाई कि दुश्मनों के मुकाबले में बड़े सख्त हैं, मतलब इस्तकामत का मुजाहरा करने वाले हैं, और आपस में बड़े नरम दिल और नरम करने वाले हैं। हर वक्त अल्लाह ताला की रजा और फजल के तलबगार रहते हैं। कसरत सुजूद से उनके चेहरों पर असरात दिखाई देते हैं, और उनकी मिसाल अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बयान फरमाई कि तौरात में भी और इंजील में भी इनकी मिसाल इस तरह बयान हुई कि जो जमीन से एक कौपल उग जाए, यानी एक कौपल फटे और फिर वह पौधे की शक्ल इख्तियार करे और फिर वो तनावर दरख्त बन जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बीज डाला ईमान का, और एक पूरी जमात जो है वो तनावर दरख्त बन गई, आपकी जमात।
جماعت صحابہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ بھی خوبصورت ترین۔ کیا بتایا گیا کہ جو خود اس کو کاشت کرنے والے امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ جلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید نوازتا رہے گا، اور روز قیامت اپنی بخشش اور اجر عظیم کے انعامات سے سرفراز فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ الحجرات شروع ہو رہی ہے۔ یہ ایک مدنی صورت ہے، اسلامی ریاست کے حوالے سے اس کے اندر احکامات ہیں، بہت ہی پریشیس قسم کے احکامات ہیں، مسلمانوں کے اجتماعی معاملات سے ریلیٹڈ، ریاستی معاملات ہوں ان سے ریلیٹڈ، معاشرتی معاملات ہوں ان سے متعلق، سب طرح کے احکامات یہاں پر آئے ہیں۔ رکوع نمبر 1، آیات فرام 1 to 10، اسلامی ریاست کی دستوری بنیادیں۔ بتایا گیا ہے کہ اسلامی ریاست جیسے ایک فرد، ایک بندہ مومن انفرادی سطح پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا پابند ہے، ایک اجتماعیت مسلمانوں کی اور ایک اسلامی ریاست کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا پابند ہی ہونا چاہیے، اور اسلامی ریاست کی سطح پر کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ پوری امت کو یونائٹڈ کرنے کے لیے کافی ہے، کہ پوری امت جو ہے یکجہتی کے ساتھ یونائٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کا ادب و احترام، آپ کی رسپیکٹ بھی بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اگر وہ سامنے موجود ہو تو اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرنا، ورنہ تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کا بھی یہ تقاضا ہے کہ آج ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آئے، اور مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک احادیث کا ذکر ہو تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور انہیں توجہ سے فوکس کے ساتھ سننا چاہیے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے تقاضے میں شامل ہے۔ اہم ہدایات یہ بھی یہاں پر دی گئی کہ اگر کوئی اہم خبر تمہارے پاس کوئی لانے والا ہو اور کوئی فاسق ہو تو خبر کی تصدیق کر لیا کرو، کہ جب بھی کوئی خبر تمہارے پاس پہنچتی ہے تو اس آئی ہوئی خبر پر ایز اٹ از جو ہے بلیو نہ کر لو، ڈو سم انویسٹیگیشن اباؤٹ اٹ، تاکہ آپ کو کنفرم ہو جائے کہ وہ خبر جو آپ تک پہنچی ہے، آگے اگر آپ کو کسی کو بتانا پڑتی ہے تو وہ خبر جھوٹی نہ ہو، ملاوٹ شدہ نہ ہو۔ تو کیا بتایا گیا ہے، یہ جب معاشرے کے احکامات ہمیں دیا جا رہے ہیں تو کیا کرو، تصدیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ سنی سنائی بات پر تم عمل درآمد کرو اور کسی کا نقصان کر بیٹھو۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے پہلی فرسٹ اینڈ فارموسٹ کنڈیشن دی گئی کہ جب بھی کوئی خبر پہنچتی ہے تو ڈو انویسٹیگیشن، اور اس کے کنفرمیشن کے بعد ہی آگے اس خبر کو پھیلاؤ یا خود اس پر پھر عمل کرو۔ دین بتایا گیا ہے کہ اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، کہ مطلب کوئی بھی دو گروپ سے ان کی آپس میں لڑائی ہوگی، تو عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرو۔ یہ والی بات نہ ہو کہ ایڈ them into the fire، کہ وہ لڑ تو نہیں ہے، آپ کے معاملہ سازی کے بعد مسئلہ کچھ اس طرح گمبھیر ہو جائے کہ بجائے جڑنے کے وہ لوگ مزید آپس میں لڑنے لگے۔ تو کیا کرو، جوڑنے کی کوشش کرو، صلح کرانے کی کوشش کرو۔ اگر کبھی دو گروہوں کا معاملہ شدید ہو جائے اور طاقت بھی استعمال کرنی پڑو تو ان کو کیا، صلح پر آمادہ کرنے کے لیے طاقت بھی استعمال کی جائے۔ مطلب کیا، یہاں پر ایمفسس اس بات پر کیا گیا ہے کہ صلح کیا ہے، صلح کسی لڑائی کو ختم کر کے صلح کروانا اتنا اہم معاملہ ہے۔ تو پھر اب یہ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، گروپس کی بھی، لوگوں کی بھی، ہسبینڈ وائف کی بھی۔ تو ہم جو ہے کس کیٹیگری میں فال کریں گے جب ہمیں یہ پتا چلے گا کہ کہیں لڑائی واقع ہو رہی ہے؟ ہمیں بھی عام لوگوں کی طرح انہیں دیکھنا نہیں ہے۔ جیسے عام طور پہ یہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا، وہیں پہ ویڈیو بننے لگتی ہے اور وہیں پہ ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو نہیں کیے جانے چاہیے، تماشا لگ جاتا ہے۔ تو بینگ اے مسلم، اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ بینگ اے ہیومن، ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ فوراً کے فوراً وہ لڑائی ختم کرنے کی کوشش کریں اور صلح کا اجر دیکھ لیں۔ بے پناہ اجر ہے، ایون دو کہ اگر آپ کو اپنی
آپ کو سٹرونگ کرنے کے لیے کوئی پاور استعمال کرنی پڑتی ہے دین یوز اٹ، لیکن ان کی صلح کرواؤ۔ پھر یہ بتایا کہ آگے کے تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ ایمان کے رشتے کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ رکو نمبر 2، آیات 11 سے لے کر 18 تک ہیں سورۃ الحجرات کی۔ تمام انسان یکساں احترام کے لائق ہیں، یہ اصول بھی اس رکوع میں عطا ہوا۔ پہلے بتایا گیا کہ کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ جن سے دل پھٹ جاتے ہیں، کچھ برائیاں ہم ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہیں، کچھ ایک دوسرے کے پیچھے کرتے ہیں۔ ان برائیوں میں سے اس مقام پر ان تمام برائیوں سے روکا گیا ہے۔ مطلب کسی کا فن بنانا، مذاق اڑانا، تانے دینا، برے نام رکھ کر کسی کو اریٹیٹ کرنا، بدگمانی کرنا، کسی کی ٹوہ میں لگنا، تجسس اختیار کرنا، اس کے بارے میں عیب تلاش کرنا اور غیبت کرنا، یہ ایسی گھٹیا باتیں ہیں اور برائیاں ہیں جس سے دل کیا ہے، پھٹتے ہیں، نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ اور یہ مسلمانوں کا آپس کا جو اکٹھ ہوتا ہے، ایک بینگ اے گروپ، ایک جو پاور ہوتی ہے، اس کو یہ چیزیں ڈسٹرب کرتی ہیں، ان چیزوں کو پھر آپس میں گروپ کی جو یونٹی ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس وجہ سے ان برائیوں سے روکا گیا ہے۔ بتایا کیا گیا ہے کہ تمام انسانوں کا خالق ایک رب اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور سب کے اولین والد جو ہیں وہ کون ہے، والدین حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ اس ناطے سب برابر ہیں، all of them are equal۔ تو کنبے قبیلے کی تقسیم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعارف کے لیے رکھی ہے، چاہے وہ کنبے ہوں، مطلب کہ ٹرائبز ہوں، کنبے ہوں، اللہ تعالیٰ نے انٹروڈکشن کے لیے رکھا ہے کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں برادری کا ہے، ایک طرح سے انٹروڈیوس کروانے کے لیے۔ اللہ کے ہاں یہ ساری تقسیم اس وجہ سے نہیں ہے کہ عزت کی تقسیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں رنگ نسل کی بنیاد پر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ تو اسلام اور ایمان کا فرق بتایا گیا ہے۔ اسلام اقرار کا نام ہے اور ایمان تصدیق کا نام ہے۔ سچے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کا دل اس کے اوپر جم گیا، ٹھک گیا، اور جب دل ٹھک گیا ہے، جم گیا ہے، تو انہوں نے جہاد کیا اپنی مالوں سے اور اپنے جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ تو مستقل جو عمل ہے جہاد کا، اللہ کا بندہ بننے کے لیے ہے، بندگی کی دعوت دینے کے لیے، بندگی والے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ یہ عمل جہاد کا بتایا گیا کہ دل میں سچا ایمان موجود ہے۔ بتایا گیا کہ دیکھو اللہ کا تم پر یہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تم میں سے کوئی یہ جتائے نہ کہ میں ایمان لے آیا، بلکہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ کبھی بھی ایسے اترا کر یہ مت بولو کہ کیا میں ایمان لے آیا، کیونکہ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس رب تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اگر نہ ہوتی توفیق تو ہم نہ لا سکتے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر، بہت احسان ہے۔ اسی احساس کے ساتھ، اسی شکر گزاری کے ساتھ زندگی کی جو ہے روش ایسی اپنائی جانی چاہیے جو واقعی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی آخری 7ویں منزل کا بیسکلی یہاں آغاز ہوتا ہے سورہ قاف سے۔ اب مکی صورتوں کا ایک تسلسل ہے، ایک سیکوینس چلے گا۔ سورہ قاف جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور قدرت اور علم اور آخرت کے باہمی ریلیشن شپ کا ایک طرح سے بیان جو ہے وہ شو کرتی ہے۔ اس کا رکوع نمبر 1 ہے سورہ قاف کا، آیات 1 سے 15 تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ایکسپلین کیے گئے ہیں۔ بے شمار قدرتوں کا تذکرہ ہے۔ وسیع و عریض آسمان اللہ نے بنائے، زمین اور آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے۔ اس طرح زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس چیزوں سے سجایا ہے، اسی طرح سورج، چاند اور ستاروں سے بھی ہماری جو ہے کائنات کو سجایا گیا۔ انتہائی کشادہ زمین اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ، بارش کا برسنا، میووں کا اگنا، نباتات کا میسر آنا، پھر بارش سے مردہ زمین کو زندگی عطا کرنا، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دوبارہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔
وہ رب جس نے زمین کے لیے الگ خوبصورتیاں بنائی ہیں، جس نے آسمان کے لیے الگ خوبصورتیاں بنائی ہیں، یہ زمین ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر سموتھلی بیٹھ نہ سکیں، یہ ایسی ہل جل نہیں رہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے پہاڑوں کے ذریعے سے فرم بنا دیا ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اس پہ قرار پا سکیں۔ تو بعد پچھلی قوموں نے اس ساری حقیقت کا انکار کیا جو سب کی کھلی آنکھوں سے سب کو ہر لمحہ نظر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو مٹا ڈالا۔ اللہ تعالیٰ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی اسی طرح قادر ہے۔ پھر رکوع نمبر 2 شروع ہوتا ہے، آیات اس میں 16 سے لے کر 29 تک ہیں، اللہ کی صفت علم کا بیان ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو بنایا اور انسان کے نفس میں جو خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ وہ جو اندر کی گہرائیوں میں خیالات جنم لے رہے ہوتے ہیں، جذبات ابھر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے۔ ہر لفظ جو بندہ کہہ رہا ہے لکھنے والے 2 فرشتے تیار بیٹھے ہیں اور ہر انسان ان فرشتوں کے ساتھ میدان حشر میں لایا جائے گا۔ ہر انسان کے ساتھ فرشتہ بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ اس کا ایک شیطان بھی جو لگا ہوتا ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ تمام انسان اور جنات کو جہنم میں ڈال دو، وہ لوگ جو حق کے دشمن اور حد سے گزرنے والے تھے۔ ساتھ جو شیطان تھا وہ ہر شخص کا جو بھی، وہ کہے گا میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود گمراہ تھا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں کہے گا تمہیں جرائم کی سزا سے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا۔ شیطان جو ہے وہ ورگلانے والا بھی جہنم میں اور اس کی پیروی کرنے والے بھی جہنم میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ پوائنٹ ہمارا پہلے بھی بار بار آیا ہے جب میں نے یہی ذکر کیا تھا کہ جو بھی کسی کو معبود بنا رہے ہوتے ہیں اللہ کے سوا، وہ بیداری کا اظہار کریں گے کہ ہم نے، وہ جو لیڈرز ہیں وہ کہیں گے کہ ہم نے کسی کو مجبور نہیں کیا تھا کہ اللہ کا دین چھوڑ کے ہمیں مانو۔ اسی طرح سے دیکھ لیں آج شیطان کی بات بھی آ گئی، وہ بھی مکر جائے گا، وہ نہیں کہے گا کہ میں نے کسی کو زبردستی کیا تھا یہ کام کرنے کے لیے، فورس کے یہ کرو تو وہ کرو، رشتہ داریوں میں قطع رحمی کرو، جھوٹ بولو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، سو مینی، بہت سارے گناہ ہیں جو لسٹ میں ہم لکھ بھی نہیں سکتے جتنے ہم سے صبح شام میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے، نہ تو شیطان نے ہمارا ساتھ دینا ہے اور نہ ہی ان لیڈر نے جن کی جو ہے مشرکین پیروی کر رہے ہیں۔ یہ دونوں پوائنٹس فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے ہماری زندگی میں۔ اور تیسری بات، بار بار اب تک کے پاروں میں ایک چیز کا تذکرہ آیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدل کر کسی اور کو لانے پہ قادر ہے۔ تو بینگ اے ہیومن، بینگ اے مسلم، ہم اپنی زندگیوں کو چیک کریں، ذرا ہم بیٹھ کے یہ چیک کریں کہ ہماری زندگیوں سے دین اسلام کو، یا ہماری اولاد سے، ہماری فیملی سے، ہمارے مال سے، ہمارے وسائل سے، ہمارے اسباب سے دین کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہم سے خوش ہو رہی ہے؟ کوئی ایسی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سپریڈ کرنے کا سورس بن رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بدل کے کسی اور کو لانے پہ قادر ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، چیک رکھنا ہے ہمیں اپنے اوپر۔ 2 چیزیں تو یہ کہ بیزاری کون کون ہم سے ظاہر کرے گا، تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدل کے کسی اور کو لائے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہی وہ کام لے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 آیات 30 سے لے کے 45 تک ہیں، آخری رکوع ہے سورہ قاف کا۔ حق کی معرفت حاصل کرنے کے 2 طریقے ذکر کیے گئے ہیں، 2 ذریعے۔ کیا بتایا گیا کہ انسانوں کو اور جنات کی اکثریت جو میجورٹی ہے جہنم کا نوالا بنے گی، لیکن پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ تعالیٰ مطلب وہ کہے گی اور بھی ہے تو اس میں ڈال دیں، مطلب جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا انسانوں اور جنات کے ڈال دیے جانے کے بعد بھی۔ تو وہ اور پوچھے گی مم مزید، اور بھی ہے تو ڈال دی۔ تو اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو اس کے اپوزٹ پہ جنت سجائی جائے گی ان کے لیے جو برائیوں سے بچتے ہیں اور گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جنت میں اہل ایمان کی ہر خواہش پوری ہوگی اور خوب نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار فرمائی ہیں۔ 2 قسم کے لوگ حق کی معرفت حاصل کرتے ہیں، وہ یہاں بتایا گیا ہے۔ ایک وہ جن کے دل گناہ
تعصب तकब्बुर से पाक हों। ये फौरन आगे बढ़कर कबूल करते हैं। और बाद वो हैं कि जिनके दिल जरा जंग आलूद होते हैं, लेकिन अगर वो पैगाम हक को सुनते रहें, तवज्जो के साथ सुनते रहें, कीप फोकसिंग, तो उन लोगों का जंग उतर जाएगा और हक का नूर उनके दिलों को भी मुनव्वर कर देगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे दिलों को भी मजीद नूर हक से मुनव्वर फरमाए, आमीन। उसके बाद इस जो है पारा में सूरतुल दारियात है, और ये 26वें पारे में ये सूरत शुरू होती है और 27वें पारा में इसकी तकमील होगी इंशाल्लाह। तज़कीर बिल कुरान का शाहकार है, कुरान करीम की नसीहतें हैं इसके अंदर, बहुत ही उम्दा तरीके से डिस्क्राइब की गई हैं, सुभान अल्लाह। सूरतुल ज़ारियात रुकू नंबर 1, आयात फ्रॉम 1 to 23 दोबारा जरूर जिंदा किया जाएगा। क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मुर्दा जमीन को जिंदगी देता है, वही इंसानों को दोबारा जिंदगी अता फरमाएगा। जो लोग मरने के बाद की जिंदगी का इनकार करते हैं, उनको जहन्नम की आग में क्या हो जाएगा, भून दिया जाएगा, अस्तगफिरुल्लाह। और मुत्तकीन को बागात और चश्मे अता किए जाएंगे। वो मुत्तकीन, अब हम जरा चेक करें हम कहाँ स्टैंड करते हैं। वो मुत्तकीन जो रात को कम सोते थे और सहरी के औकात में अल्लाह के हुजूर इस्तिग़फ़ार करते थे। ये सहरी के लिए इस्तिग़फ़ार बहुत खास है। चाहे 5 मिनट के लिए खामोश खलवत में बैठ के अल्लाह से जो है वो इस्तिग़फ़ार तलब करें, जरूर करें, 4 चांद लगा देगा आपके रोजे को इंशाअल्लाह। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खास तज़किरा फरमाया है मुत्तकीन के लिए कि वो सहरी के औकात में क्या इस्तिग़फ़ार मग़फ़िरत तलब करते हैं। मोहताजों की मुस्तकिल मदद करने वाले होते हैं मुत्तकीन। बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला की नेमतों पर गौर फिक्र करो, तदब्बर करो, अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा पैदा करने पर कादिर है। हमारे अंदर भी नेकी और बदी का एक शाऊर मौजूद है। कॉन्शियसली हम ट्रेंड हैं इस बात पे, हमारी फितरत सलीम मौजूद है। तो जो तवज्जो दिलाती है कि आखिरत बर्पा होकर रहेगी, डे ऑफ द जजमेंट आना ही आना है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जिस आसमान से बारिश बरसती है, इंसान का रिज़्क अता होता है, वहीं से अचानक कयामत का फैसला भी आएगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें कल की तैयारी की तौफीक आज अता फरमाए, और वो भी बेहतरीन तैयारी हो हमारी इंशाअल्लाह। मुक़र्रबीन तय्यबीन फरिश्ते हमें लेने आए, हमारी रूह को खुशबुओं में पैक करके ऊपर लेके जाएं, ऊपर मुनादी हो जाए कि इतनी पाकीज़ा, इतनी तैयब, इतनी खुशबू वाली रूह किसकी आई है। खुशी से हमें हर कोई लेने के लिए आगे बढ़े। अल्लाह के यहाँ कुछ मुश्किल नहीं है कि वो हमारी मग़फ़िरत भी फरमा दे और हमारा बेहतरीन इस्तक़बाल भी करे, और आखिरत में हमें जन्नत में बेहिसाब दाखिल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।